बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसलन नैब तरमीम कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की अपील है और उसके साथ साथ इस अपील में इमरान खान साहब भी शरीक हैं और उन्होंने भी ये अपील कर रखी है। ये उनकी दरख्वास्त भी मंजूर हुई है और वफाकी हुकूमत को आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि इमरान खान साहब की वीडियो के ऊपर जो हाज़री है या उनकी जो उनके दलाइल देने का हवाला है उसको मुमकिन बनाया जाए। ये याद रहे कि जो बानी पीटीआई की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था और उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कुछ तरमीम जो थी जो कि वफाकी हुकूमत ने या पार्लियामान ने जो तरमीम की थी उनको कलअदम करार दिया था। अब उसको बहाल अगर किया जाता है तो उसके क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, और अगर कलअदम ही रहती हैं तो उसके क्या मामलात होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरी जानिब एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और वो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का मुबैना तौर पर एक ख़त जो कि अब सोशल मीडिया की जीनत है और इसके ऊपर बहुत अहम जो मामलात हैं वो सामने आए हैं और उसकी तस्दीक क्यों हुई है कि ख़ुद अटर्नी जनरल जो है वो टेलीविज़न पे आए और उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि मुलाकातें हुई हैं, मगर वो मुलाकातों को उन्होंने ये कहा कि ये कोई उस तरह की मुलाकात नहीं थी कि इसको मुदाखलत कहा जाए, बल्कि उन्होंने इसकी एक बहुत तशरीह भी दी, तौज़ीह भी दी, वजाहत भी पेश की कि ये मुलाकात क्या थी। जो ख़त है उसमें वो कहते हैं कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। ये ऑडियो लीक्स का मामला था जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने मुबैना तौर पर, क्योंकि ये एक चूँकि पोर्शन है और मीडिया के ऊपर आया सोशल मीडिया पे, हम इसकी जब तक वो ख़ुद तस्दीक नहीं करते हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लिहाजा इसके अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का उनको मैसेज मिला जिसमें कि उनको कहा गया कि तरीक़ाकार से कि इस स्क्रूटनी के जो मामलात हैं इनसे आप पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा मैंने ऐसे धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फ्राहमी में नुकसान का ख़तरा पैदा किया हो। अब ये बहुत अहम बात है, वो कह रहे हैं कि कोई इसके अंदर उनको ख़तरा नहीं लगा, ना कोई इंसाफ के ऊपर जो है कदगन हुई, ना उसके फराहमी के अंदर कोई नुकसान हुआ और ना ही ऐसे धमकी आमेज़ हरबे पर उन्होंने कोई तवज्जो दी। ताहम बहरहाल ये एक इंटरफेरेंस है और ये बात उन्होंने अपने इस ख़त में तहरीर की है। इसका जवाब जो है वो वज़ीर क़ानून और वज़ीर इत्तलात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और इसके साथ साथ जो है वो अटर्नी जनरल भी टीवी पे आए। क्या कहा अटर्नी जनरल ने, वो ज़रा सुनिएगा। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो रब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ और वो इस हद तक हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए, वो बराह रास्त उनके गोश गुजार की जाए। अब अगर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक और अहम मामला है जो कि तौहीन अदालत से मुतालिक है। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो कैंपेन चलाई गई उसके हवाले से और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से भी एक कैंपेन जो है वो चलाई गई। इन दोनों मामलात के ऊपर आज हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई जिसमें कि जस्टिस बाबर सत्तार के मसले के ऊपर ये कहा गया, बल्कि कुछ लोगों को जो है इस पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। उसमें मारूफ सहाफ़ी तलत हुसैन साहब भी हैं, उसमें मतीउल्लाह जान साहब भी हैं और अब ये मामला जो है कोर्ट में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो हेयरिंग की है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह के मुदाखलत की बातें हो रही हैं, क्यों ना जो सिक्योरिटी सरबराहान हैं उनको भी तलब किया जाए, तो ये इस बात का भी इम्कान है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब अब 16 को आएंगे जब कोर्ट में, तो क्या सूरत हाल बनती है। इन सारे मौज़ूआत पे मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद जनाब सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ कानूनदान हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। साबिक गवर्नर पाकिस्तान के रहे हैं सिंध के जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ कुछ देर के लिए होंगे, चाहे तो पूरा प्रोग्राम भी बैठ सकते हैं और कुछ देर में मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले ज़ुबैर साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन बन गई है, मुख्तलिफ मौज़ूआत है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक टोकरी है जिसके अंदर सारी चीज़ें ऊन का गुच्छा है और उसको गलत किया गया है, क्या किस तरह जा देखें, एक तो अगर कोई ये कहता है कि उनका इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर तो बहस ही नहीं है ना, और वो इसका मतलब है आप रियलिटी में रह ही नहीं रहे। आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से, बिल्कुल। लेकिन उसमें जब 6 जजेस ने ख़त लिखा था तो
انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان آرگنائزیشنز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ایگزیکٹو کے انڈر آتی ہیں، تو ایگزیکٹو کا کام تھا اس کو سالو کرنا. ایگزیکٹو نے تو ایسے کیا کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بھائی ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری شہباز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ پہنچ گئے چیف جسٹس کے پاس. نو، ہی ہیڈ ٹو انشور کہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کا سدباب کیا ہے. ہم نے کیا ان کو دیکھا کہ ان کو جو ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان کو ان کی طرف سے خط کیا، یا انہوں نے ان کو بلایا، مطلب ٹوکن سب کو دکھانے کے لیے کر دیتے کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑا سیریس ہے. تو ان کے انڈر آتی ہے ہی ہیڈ دی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی. اب روز جس طرح بابر ستار کی طرف سے ہو یا کسی اور ججز کی طرف سے ہو، لاہور ہائی کورٹ کے بھی ججز کا آ گیا، اور پہلے 6 ججز کا معاملہ بھی تھا. تو دیکھیں نا، دس از سو سیریس. اور اس میں آبزرویشنز میں بھی ایک سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، میرا خیال ہے یایا افریدی نے یا کسی اور نے، اتھر منیلا نے، کہ مطلب یہ ملک ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں پرائیویٹ اس میں، اور آپ کو موبائل ادھر سائڈ پر کر دو اور یہ بات نہ کرو. یہ آئی مین دس از لائک اے پولیس اسٹیٹ. اگر ہم اس کو پولیٹکس کی نظر کر دیں کہ جی یہ تو ہمیشہ سے ہوتا تھا. ایک تو یہ ہمارا ہمیشہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارے بگاڑ اتنا آ چکے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو جسٹیفائی، کیونکہ جو حکومت میں نہیں، لیکن 75 برسوں سے ہو تو رہا ہے، لیکن اس کی ایک تو بتدریج ایک واقعہ ہوا ابھی فیبری 8 کا الیکشن، اس میں بھی محسوس کیا گیا، بہت سے الزامات لگے، انگلی اٹھی کہ جی انٹرفیئرنس تھا جس کی وجہ سے ریزلٹس میں کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کو سیٹسفائی تو کرنا ہے نا، پاکستان کے عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے. از اٹ ایکسیپٹیبل؟ نو، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. میری نظر میں اگر میں اس پاکستان کا شہری ہوں، ایک عام شہری کی حیثیت سے، میں ایک ایسی اسٹیٹ میں نہیں رہنا چاہوں گا جہاں مجھے ڈر خوف ہو کہ مجھے چیز کیا جا رہا ہے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے 2018 سے 2022 کے درمیان، تو اس وقت مطلب میں تو ڈائریکٹ ان کی اس میں مشکل میں آیا، عطاب ہوا میرے پر. آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا. لاہور جیسے شہر میں میں جاتا تھا یا اسلام آباد میں، تو اسی وقت جہاں میں ٹھہرتا تھا تو آ جاتے تھے. And I had reported it. صرف یہی نہیں بلکہ آپ کراچی میں تھے جب مریم نواز صاحبہ کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تھے. وہ ایک اور طرح کی انٹرفیئرنس تھی. وہ اور طرح کی انٹرفیئرنس تھی. لیکن بات کہنے کی مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اچھا اس وقت ہوتا تھا تو بھائی اس وقت ہوتا تھا تو محمد زبیر تو سب سے آگے بڑھ کے کہتا تھا نا کہ غلط ہو رہا ہے. تو آج اگر ہو رہا ہے تو اب اس کا دفاع کرنا اور یہ کہنا کہ جی لیجسلیشن کچھ کر لیتے، لیجسلیشن کی کیا بھائی، پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں نا. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اتنی خراب ہو گئی ہیں. پہلے تو آپ مجھے بانی پی ٹی آئی کی آمد کے بارے میں بتائیے کہ اب وہ نیب کے معاملے کے اندر ان کو لیا جائے گا ویڈیو لنک کے اوپر. اب بہت سارے سوالات جڑ گئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیئرنگ جو ہے وہ لائیو ٹیلی ویژن پہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، وہ ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، ان کی تصویر نہیں دکھائی جاتی، وہ آ سکے گی کہ نہیں آ سکے گی، کہ اپرچونٹی بھی ہو جائے گی سپریم کورٹ. لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کو بلایا جانا یا ان کے دلائل کا سامنے آنا؟ نہیں دیکھیں، ایک طرح سے تو یہ معمول کی بات ہے. کوئی بھی جو مدعی ہے وہ اگر چاہے تو اپنا مقدمہ خود وہ بحث کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں وکیل نہیں کرنا چاہتا، مجھے سنا جائے. ہاں، یہاں یہ ہے کہ چونکہ وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں، تو ان کے لیے خود آنا ممکن نہیں ہے، ماں سوائے یہ کہ عدالت حکم دے کہ ان کو پیرول پہ چھوڑا جائے اور یہ آئیں اور عدالت میں آ کر خود بحث کریں. تو اس کا جو متبادل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو سن لیا جائے. تو یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو ایک کوشش رہی ہے پچھلے 10-11 ماہ سے کہ ان کے چہرے کو، ان کی آواز کو، ان کے نام کو ایئر ویوز سے معدوم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے. لوگوں کے ذہن سے شاید خیال تھا کہ وہ محو ہو جائیں گے، تو وہ تو ایک بچکانہ سی خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہوئی. تو اب اگر سپریم کورٹ ان کو موقع دیتی ہے بحث کرنے کا، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ معاملہ کیوں ٹیلی وائز نہ کیا جائے. عام طور پہ تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بینچ 1 کے جو اہم مقدمات ہیں ان کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ کہیں سے خواہش آتی ہے کہ نہیں ان کا تو چہرہ، آواز ہم نہیں چاہتے عوام سنیں، تو پھر یہ سپریم کورٹ پہ ہوگا کہ وہ اس خواہش کا احترام کرتے ہیں یا جو ان کا اپنا ایک طریقہ کار پچھلے کئی ماہ سے ہے کہ وہ اہم مقدمات کو ٹیلی وائز کرتے ہیں، اس طریقہ کار پہ کاربند رہیں گے. تو
تو میں امید کرتا ہوں کہ اسی طریقہ کار پہ کاربند رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا, اچھا راجہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب کی تصویر نہیں چل سکتی تھی, اور آپ کو یاد ہے آپ نے پٹیشن بھی ڈالی تھی, اس میں میرا نام بھی تھا. اس وقت ایک سب سے بڑا یہی ہوا تھا, عطر من اللہ صاحب نے اس کو فارغ بھی کر دیا تھا کہ آپ نہیں دکھا سکتے, یہ کس طرح کا معاملہ ہے جس کو کہ آپ کر سکتے ہیں. اب ایک اور طرح کی سچویشن ہے, اس سچویشن کو اس سچویشن کے ساتھ آپ کیسے ٹیلی کریں گے, اس کا کیسے انالیسس کریں گے؟ جی میرا تو تب بھی قانونی موقف یہ تھا کہ کسی بھی انسان کو آپ محو نہیں کر سکتے عوام کی نظروں سے. اگر ایک شخص ہے وہ کہیں پہ گفتگو کر رہا ہے اور لوگ اس کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو آپ میڈیا کو نہیں روک سکتے, یہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ اس کا نام نہ لو, اس کا چہرہ نہ دکھاؤ, اس کی آواز نہ سنواؤ. تو میرا تو موقف بالکل واضح ہے اور یہ ایک آئینی موقف ہے. تو اب آج بھی میں سمجھتا ہوں یہی صورتحال ہے. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ نواز شریف صاحب ایبسکانڈر ہیں اس لیے وہ اپنے قانونی حقوق کھو بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ بات میری نظر میں درست نہیں تھی. آئینی حقوق کوئی نہیں کھوتا, ایبسکانڈر ہو یا جو بھی ہو, آئینی حقوق بہرحال حاصل رہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا موقف. آج بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ان کے تمام آئینی حقوق حاصل ہیں, اور عدالت میں تو کوئی نہیں یہ کہتا کہ ہم نے ان سے یہ حق چھین لیا ہے, بلکہ موقف پیمرا کا عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں روکا ان کا نام لینے سے یا ان کی تصویر دکھانے سے. لیکن جب ہم چینل کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں تحریری تو نہیں روکا لیکن دراصل تو روکا ہوا ہے. تو یہ ایک وہ صورتحال ہے جہاں ریاست جو ہے وہ لکھے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چل رہی, لیکن جو ایک جبر کا قانون ہے جو لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن جو بہرحال جس کا عمل کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے زبیر صاحب, آپ کو بھی یاد ہوگا یہ بات جب ان کی تصویر ان کی بھی نہیں چل سکتی تھی, ان کی آواز بھی. اور سلمان صاحب میں ان کی اسی لیے بہت مداح بھی ہوں کہ اس وقت بھی یہ کھڑے ہوئے تھے. بالکل. تو مریم نواز کا بھی ایسی تھا نا, ان کا وہ جلسے کے لیے ہم ایک دفعہ گئے فیصل آباد, تو ان کے ٹکر چل گئے تھے, 3 چینلز نے ٹکر چلائے تھے, تو ان 3 چینلز کو پیمرا نے شٹ ڈاؤن کر دیا اور 72 آورز کا وہ بات واپس لیا معافی کرنے کے لیے. تو جب اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے ان سے میں نے مریم نواز کا پوچھا کہ بھائی مریم نواز کا کیوں نہیں دکھا سکتے, واٹ رانگ ہے شی ڈن, مطلب 2 دفعہ آپ نے جیل میں ڈال دیا, آپ نے اس کو 10 سال کا پتہ نہیں ڈسکوالیفیکیشن, وہ پبلک آفس بھی نہیں اس نے ہولڈ کیا تھا کبھی, تو کیوں اس پر آپ نے یہ سینسرشپ لگائی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ کاٹا لگا ہوا ہے, ان کے نام کے آگے کاٹا لگا ہوا ہے. کس نے لگایا؟ ابھی جیسے سلمان بتا رہے تھے کہ آئین میں نہیں کہیں لکھا ہوا, کسی طرح سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ کچھ لوگ ایسے پاورفل ہیں کہ انہوں نے ان کے نام کے سامنے وہ لگا دیا کاٹا, اکارڈنگ ٹو ہم. مجھے فرسٹ ٹائم نام پتہ چلا کہ کاٹا لگا تھا. جس طرح سے مجیب کے خلاف لگا تھا, جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے, جس طرح سے بے نظیر, جس طرح سے نواز شریف, اور جس طرح سے اب عمران خان کے خلاف لگا ہے. حالانکہ اگر ایکسپیرینس سے دیکھا جائے کہ یہ سب جتنے نام میں نے لیے ہیں, انہوں نے کسی نے پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی اس کاٹا لگنے کے بعد, ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے. پچھلے 8-9 مہینے میں جب سے عمران خان کو دکھانا بند کیا ہے, اس میں الیکشنز بھی آئے ہیں, اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے. اور الیکشنز میں جس طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا, پی ٹی آئی کے سپورٹرز باہر نکل کے آئے ہیں, تو اب خود اس میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے, مطلب یہ کاٹا لگانا جو ہوتا ہے نا. بالکل, مگر 9 مئی کے جو معاملات تھے اس کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس جو کہ اس وقت سابق وزیر اعظم کو دینی چاہیے تھی, وہ نہیں, ان کو نہیں دینی چاہیے تھی, وہ انہوں نے دی. یہ ایک ڈیبیٹیبل لاء کے حساب سے کریں نا, لاء کے, ایک سیکنڈ بات سنیں, ہمارے پاس اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے, کتنا دیر ہو گئی, 1 سال, تو اوور ویلمنگ ایویڈنس لے کے آئے نا, پروسیکیوٹ کریں نا. وہ دیکھیں ارجنٹینا کی حکومت نے آ کے تو نہیں پروسیکیوٹ کرنا, بڑا سمپل سے آپ سلمان راجہ سے بھی پوچھیں گے, وہ بھی یہی کہے گا کہ بھائی اگر کوئی ہے, اور اگر نہیں ہے, تو then you should stop playing politics with May 9th. اگر نہیں ہے, اگر آپ نے سیریسلی اس کو آگے لے کے نہیں جانا, تو then you should stop playing politics. What PMLN has done is, unfortunately, they have played politics with May 9th. کہ کسی طرح سے ہم May 9th کہے کہ ڈرا کے, اور لیکن آپ کے خیال میں May 9th was not an issue. نہیں, it is an issue. بھائی میں بڑا سمپل سے کہہ رہا ہوں, جیسے میں نے مریم نواز کی ایگزامپل دی تھی نا آپ کو, تو میں نے ان سے جو اتنے وہ تھے, تو میں نے کیا کہا تھا کہ بھائی یہ کیا مطلب ہے, اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ پروسیڈ کریں,
اور ان کو سزا دیں مریم نواز کو. اگر نہیں ہے تو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا. دس از پوزیشن از اینڈ آئی تھنک. سلمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کیونکہ اب جو بات آپ کر رہے ہیں مطلب ہم سبھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بالکل اور طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. جو حکومت ہوتی ہے اس وقت کی، وہ بعد میں جب اپوزیشن بنتی ہے اس کے نظریات اور ہوتے ہیں، اور جب وہ حکومت بنتی ہے تو اپوزیشن کو بھول جاتی ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا نظریہ؟ اور خاص کر کے 9 مئی کو اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کے واقعات تو بہرحال ہوئے ہیں. میں اور آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ بہت سے بے گناہ لوگ جو اندر ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جو کہ ایک ایشو ہیں. لا اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں لا کیا کہتا ہے، لا تو بالکل واضح ہے. 9 مئی کا جو بھی واقعہ ہوا آپ اس کی ایک شفاف تحقیق کر کے لوگوں کو سزا دیتے. کسی نے اگر ایک ایسی عمارت میں داخلہ کیا ہے جہاں اس کو نہیں داخل ہونا چاہیے تھا، یا کسی نے گملہ توڑا ہے، ٹی وی توڑا ہے، تو آپ ان کو سزا دیجئے. کسی کو آپ 5 مہینے سزا دے دیتے، کسی کو 8 مہینے دے دیتے، کسی کو آپ سال دے دیتے، تو مقدمے ہو چکے ہوتے، اب تک سزائیں بھی شاید لوگ بھگت چکے ہوتے. لیکن چونکہ آپ نے اس کو استعمال کیا ایک سیاسی مقصد کے لیے، آپ نے کہا کہ یہ تو ہزاروں لوگ ہیں اور یہ ایک بڑی منظم سازش ہے اور یہ بغاوت ہے اور ہم اس کو ثابت کریں گے کہ یہ بغاوت تھی، تو اس لیے آپ نے یاسمین راشد جیسے لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. ان کے خلاف الزام آپ لگا رہی ہیں، لیکن اب آپ چونکہ ان کو ثابت نہیں کر سکیں گے بار بار ایک ویڈیو چلانے سے کہ وہ ایک ٹرک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ ثابت نہیں ہوتا. کیا وہ اس ٹرک سے بم چلا رہی ہیں؟ کیا وہ جلاؤ گھیراؤ کا حکم دے رہی ہیں؟ آپ تو میوزک چلا دیتی ہیں اس ویڈیو کے ساتھ. تو اس لیے دیکھیں یہ بات بالکل زبیر صاحب نے درست کی کہ آپ نے چونکہ سیاسی مقاصد کے لیے 9 مئی کو استعمال کیا، اس لیے جو حقیقت تھی اس میں جھوٹ کا اور سیاست کا اتنا بڑا حصہ ڈال دیا گیا ہے کہ ایسی آمیزش ہو گئی کہ اب پتہ نہیں چل رہا ریاست کو بھی کہ اس معاملے کو کیسے نمٹائیں. اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے کنفیشن کی بنیاد پہ سزا دے دیں. اور وہ ریکارڈ جب سامنے آئے گا تو آپ اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں بھی آپ کو شہادت اور گواہی شاید نہیں ملے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. مصدق ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. مصدق صاحب آپ کا شکریہ. اور آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے مگر ججز کا خط ہم نہیں بات کر رہے تھے کیونکہ حکومت نہیں تھی. اب آپ آ گئے ہیں تو پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ججز اور پھر ابھی بابر ستار صاحب کا نوٹ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کی حکومت کا موقف آیا، لیکن آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ پہلے تو میں جو تھوڑی سی جو میں نے گفتگو سنی آنے میں اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں نے یہ گفتگو سنی تو مجھے وہ بے نظیر کا کیس یاد آ گیا جس میں آخر میں فیصلہ یہ نکلا کہ بے نظیر نے خود ہی خودکشی کر لی تھی. یعنی بے نظیر کی جو شہادت ہوئی تھی، جی ان کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں نکلا آخر میں، اور بس ایسے ہی لگا کہ وہ خود ہی گھر سے نکلی تھیں اور اپنی شہادت کا انتظام انہوں نے خود ہی کیا تھا اور خود ہی سے سب کچھ ہو گیا. اور ہم سارے محو حیرت رہ گئے کہ ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے، ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے، باہر سے بھی لوگ آ گئے، اندر سے بھی تحقیقات کی گئیں اور پتہ چلا کہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا. تو یہ جو مجھے گفتگو سنائی دی پوری تو میں نے نہیں سنی، تو مجھے لگا ایسے ہی کہ یہ 9 مئی اصل میں ہوا تھوڑی ہے اور کسی نے کیا تھوڑی ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے اور اس کی تصویریں آ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس نے کیا ہے. اصل میں تو یہ خود ہی ہوا ہے. اس کے ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا مگر اس کی تحقیقات جی میں بھی تو یہی یعنی وہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ ولف وسلنگ تھی کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ چل کے GHQ کا جلاؤ گھیراؤ کر دو، تقریر کر رہے تھے، یا کوئی اور کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر، یا کوئی لوگ وردیاں لے کے آ رہے تھے اور ڈنڈوں پہ ٹانگ رہے تھے کور کمانڈر کی، یا کوئی شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ رہے تھے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹک رہے تھے، یا جہازوں کو آگ لگا رہے تھے، وہ والے جہاز جن نے ہمارے لیے لڑائی کی، وہ لوگ جو ہوا میں گئے. انہوں نے کہا یہ ہوا تھوڑی ہے، تو خود ہی ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ لوگ جو فیس بک کے اوپر لائیو اپنی آپ کو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے، دکھا رہے تھے، ایسے کر کے سامنے رکھا ہوا تھا کیمرہ اور دکھا رہے تھے کہ یہ میں ہوں، یہ کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ لگی آگ. انہوں نے کیا تھوڑی تھا. تو یہ
سر مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بے قصور ہیں ان کو بھی یہ تو میں نے ابھی تک کہا ہی نہیں ہے. آپ مجھے وہ کہہ رہی ہیں جو میں نے نہیں کہا. نہیں, میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بات کو, بہت سارے بے قصور بھی تو اس میں آپ ہی کے ایما پر تو میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ نے موقع دیا, مجھے بلایا, میں حاضر ہوا اس وجہ سے کہ آپ جو بات کریں گی. میرے دو دوست, میرے قریب ترین دوست بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, زبیر صاحب بھی. میں تو ویسے ہی تھوڑا پریشان, پہلے تو میں نے جب آ کے کاسٹ دیکھی تو میں گھبرا گیا. کاسٹ یہ اچھا لفظ ہے. اچھا آپ تھوڑے ایزی ہو گئے, ریلیکس ہو جائیں. کیونکہ زبیر صاحب اور اگر دو لوگ ہیں جن سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا یا کرنا ہی نہیں, وہ بھی اسی لیے پریشان, کر بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا. وہ ایک راجہ صاحب ہے اور ایک زبیر صاحب ہے. مجھے بھی شامل کر لیں اب آپ. نہیں, آپ کے کیونکہ ابھی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ کشمیر میں پھر کیا نہیں, وہ آپ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے. کشمیر میں پھر کیا ہوا؟ تو پہلے تو میں نے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ یہ کیا کسی نے تھوڑی ہے, یہ تو ہو گیا ہے. اب جو ہو گیا ہے اس میں کسی کو قصوروار ٹھہرانا وہ کیا بات ہوئی, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دوسرا اب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. میں نے سلمان صاحب مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سلمان صاحب تو میرے دوست ہیں, وہ میں تھوڑا سا کروں گا امپوز تو وہ مجھے جانے دیں گے, معاف کر دیں گے. زبیر صاحب تو چپ ہو گئے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں سلمان صاحب سے پوچھ لوں. لیکن میں ایک بات اور مکمل کیجئے. دیکھیے, ایک دوسری بات جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قصوروار ہیں تو ان کی گاڑی میں 32 کلو ہیروئن رکھ دو نا اور سزا دے دو, پکڑ لو. یعنی وہ طریقہ کار, ہماری قانونی طریقہ کار میں جو سکم ہے جس کے اندر وقت لگتا ہے اور لوگ کئی سال جیلوں میں رہتے ہیں, نہیں کیا جا سکتا نا سر. اگر کسی نے غلط ہیروئن ڈالی, میں تو کر ہی نہیں رہا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علاج تو یہ تھا نا کہ پکڑ لیا, جب کیمرہ نظر آ گیا, تصویر نظر آ گئی تو گاڑی میں ہیروئن رکھتے اور پکڑ لیتے, یا پہلے آپ کے پروگرام میں آتا اور آہستہ آہستہ. اور زبیر صاحب اور میں تو ان پروگرامز میں اکٹھے جاتے رہے, آہستہ آہستہ ایسے نیچے آتے ہیں نام جن کے اوپر ہائی لائٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ 1080 کروڑ ارب روپے کی, اور پھر کہا جاتا تھا کہ یہ جمعرات کو پکڑے جائیں گے اور پکڑے جاتے تھے. اب جو قانونی طریقہ کار ہے, کیونکہ کسی کی گاڑی میں ہیروئن نہیں رکھنا, اور قانون میں سکم ہے اور اس میں وقت لگتا ہے اور وقت لگ رہا ہے, اور کسی بھی وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی بے قصور, یعنی اگر کوئی قصوروار بھی ہے مگر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے اس کو بھی چھوٹنا چاہیے. میں سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب؟ جی میں سلمان صاحب کے پاس مزہ ہی نہیں آئے گا. میں سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہے تھے سلمان صاحب کہ کس طرح سے یہ ظاہر ہے کہ معاملات تو ہوئے. میں تو جی مصدق صاحب کی جو حصے مزاح ہے, حصے مزاق کا میں اعتراف کرنا چاہتا تھا, اور بالکل جو ان کی نفاست ہے اس کا اعتراف کرنا چاہتا تھا. بات صرف اتنی تھی ان کے آنے سے پہلے جو ہم نے کی کہ بہت سے لوگ ملوث تھے, یقیناً ان کو سزا ہو جانی چاہیے تھی. سزا میں تاخیر شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک جو مقدمہ بن سکتا تھا اس سے بڑا مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر مقدمہ اسی حد تک بنتا جو واقعہ تھا تو سزائیں ہو گئی ہوتی, ٹرائل ہو چکا ہوتا. دیکھیں, میں خود چونکہ وکیل ہوں, بہت سے مقدمات میں جانتا ہوں جہاں 70-75 سال کی خواتین کے گھر سے پیٹرول بام برآمد کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاتون وہاں آ کے پیٹرول بام جو ہیں تقسیم کر رہی تھیں, اور وہ اس وقت شاید اس راحت بیکری میں کیک خریدنے آئی ہوئی تھی. تو یہ معاملات بالکل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سیاست کی آمیزش نہیں ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا, معاملہ آگے بڑھ چکا ہوتا. اسی طرح یہ ملٹری کورٹس کا معاملہ اگر نہ ہوتا, تمام بات ہماری عام عدالتوں کے سامنے چلتی اور شہادت اور گواہی کی بنیاد پہ سزائیں ہوتی تو ہم کہیں اور کھڑے ہوتے. اب آج یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک داستان کا موضوع بھی ہے, ایک مذاق کا موضوع بھی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جبر اور سیاست کا موضوع ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے زبیر صاحب تو چیزیں جو ہے وہ مختلف واقعات, مختلف حالات, آپ میں خیال مصدق صاحب کے آنے سے پہلے ہی آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا, لیکن جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں ایک پہلی بات تو میں واضح کر دوں, ایک تو ظاہر ہے مصدق کے ساتھ میں بحث نہیں کروں گا بالکل بھی, لیکن میں محمد زبیر جو ہوں نا, مصدق کو بھی پتہ ہے میں سب سے آگے کھڑے ہو کے ان چیزوں کو جو یہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ کہا جاتا تھا اور ڈرگز رکھ دیے جاتے تھے, سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا. میرا خیال ہے یہ ساتھ ہوتے تھے لیکن سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا, کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. دیٹ از وائی ٹوڈے آئی فیل کہ وی شوڈ کنڈیم ان دا سیم مینر. کیونکہ لوگ, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, صنم جاوید ہے,
سلمان جاوید نے کیا قصور کیا پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. اگر اس کا ٹرائل ہونا تھا لاہور میں آپ نے اس کو بند رکھا, 10 دفعہ اس کو بیل ہوئی, جج نے بیل دی اس کو, آپ نے دوبارہ بیفور شی ہیڈ کم آؤٹ آپ نے دوبارہ اندر بند کیا, پھر اس کو لے کے سرگودا, پھر اس کو لے کے میاں والی, عالیہ حمزہ فار ایگزامپل. ابھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی اس چیز پر کہ جی مئی 9 ہوا تھا اس لیے ہم ہر خلاف ورزی کریں گے, اور اس حد تک خلاف ورزی کریں گے کہ وہ تو ڈرگز کی بات بالکل صحیح کی ہے, رانا ثناء اللہ کی یہ بات کر رہے تھے, اس کو غلطی کہیں گے نا, لیکن آپ کسی گھر کے اندر گھس کے رات کے 2 بجے اور وہاں پہ حرمتی کریں عورتوں کی, اور جس طرح سے یہ ابھی سلمان راجہ نے کہا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں کتنی جگہ مئی 9 کو موجود ہوگا, اس کی ایف آئی آر ہیں کتنی جگہ, اس پہ سوالات ہیں, سوالات ہیں. دس از دا پرابلم. پہلے کا جو ہو گیا دیکھیں نا, عمران خان کو کرٹیسائز کیوں کیا تھا ہم نے, کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور اس کے تحت آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو بھی آپ نے کرنا ہے, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہے, چاہے جو بھی ہے, میاں نواز شریف ہیں. ابھی میں نے مریم نواز کی ان کے آنے سے پہلے کیا ایگزامپل دی ٹو ڈیفینڈ ہر نا, تو میں تو آج بھی بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں. زیادتی ہوئی تھی, لیکن اگر ویسے ہی کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا زیادتی نہیں, مطلب کاٹا لگا دیا تھا کہ جی سینسرشپ ہوگی اس کا. ایگزیکٹلی دا سیم مینر آئی ہیو ٹو criticize today what is happening. اب اگر آپ کسی وجہ سے ڈسپلن کی وجہ سے آپ تو پارٹی ڈسپلن سے الگ ہو گئے نا. نہیں, پارٹی ڈسپلن سے الگ میں جان بوجھ کے ہوا تھا, بیکاز میں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں مئی 9 ہو یا مئی 10 ہو یا جو بھی ہو, جو کسی نے قصور کیا ہے اس کا اچھا حکومت اس وقت کس کی تھی, پی ڈی ایم کی, کیئر ٹیکر انہی کی سلیکٹڈ پی ڈی ایم کی سلیکٹڈ حکومت تھی. اب آ گئی ہے آپ کی دوبارہ حکومت. سو یو ہیو بین ان پاور فار آل آف دس پیریڈ نا, یو آلسو اون اے رسپانسبلٹی کہ آپ کر کے رہے ہیں. تو عدالتوں کا ہے, اور کیا آپ عدالتوں کا نہیں عدالتوں کا نہیں ہے, پلیز دیکھیں نا. ایک سیکنڈ, پرویز الہی کو 15 دفعہ بیل ہوئی, پرویز الہی اتنا صحیح کام کر رہی ہے نا اس وقت عدالتیں. آپ نہیں کہہ رہے کہ عدالتیں صحیح. ایکسکیوز می 6 ججز بابر ستار وغیرہ بار بار کیا لکھ رہے ہیں, انفلوئنس نہیں, اور میں نے یہ ان کی اطلاع کے لیے مصدق کی اطلاع کو میں نے جلدی جانا ہے, تو میں ویسے جلدی کہاں جانا ہے, اب تو آپ میرے ساتھ پورا پروگرام کر کے جائیں گے. اگر یہ اٹھ کے جائیں گے میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا. میرا پروگرام آپ لوگوں سے خراب ہو جائے گا. شیر افضل صاحب کی بات ریپیٹ نہیں کر سکتے. میں نے کیا کہا تھا, یہ میرے آنے سے اٹھ کے جائیں گے تو میں ان کے جانے سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. اب یہ پہنچے گے 1953 کی کوئی اس کے برعکس ایگزامپل دیں گے. 6 ججز نے کہا کہ ایگزیکٹو کے اندر جو ایجنسیز آتی ہیں they are responsible. ایک میں بتا دوں, گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے, تو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے انڈر آتی ہیں, وہ پہنچ کے چیف جسٹس کے پاس. انہوں نے کیا ایک خط لکھا کسی ایجنسی کو کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے, کیا انہوں نے ان کو بلا کے بات کی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے تو بھی تو بتائیں. انہوں نے ججز پر چھوڑ دیا. بھائی آپ کے ایگزیکٹو کے نیچے ہیں, دس از اے ویری سیریس تھنگ, دس از لائک اے پولیس اسٹیٹ. جب وزیر قانون طارڑ صاحب کے پاس یہ ججز کہتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا, میرا لاسٹ آرگومنٹ میں نے کر دیا, اس کے بعد جو ہے بس میں تھوڑی دیر میں بریک لینے ہی لگی ہوں. نہیں یہ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا, تو بس میرا پھر پہلے تو بات واضح ہو. دیکھیے میں پروگرام میں سلمان صاحب اب آپ بھی اتنی دور بیٹھے ہوئے, آپ آج پہلی مرتبہ سلمان صاحب کے ساتھ اکیلا پروگرام کریں گے. میں بریک ہی نہیں لے رہی پھر, کیونکہ اب لیکن آپ کو جواب دے تو ہونا پڑے گا نا. جی ہاں میں تو دوں گا, مگر اگر میرے آنے سے زبیر صاحب جائیں گے تو ان کے جانے سے مجھے بھی جانا ٹھہرے گا. یہ بات تو واضح ہو گئی نا, جی کا جانا ٹھہر گیا. تو میں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان نے جتنی باتیں بھی کی ہیں اور سلمان صاحب نے بھی جتنی باتیں کی, اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی کے ساتھ کیوں ناانصافی ہو, اور اگر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے جو ہمارے سسٹم میں ہوتی ہے, تو میرے خیال میں اسے فوری طور پہ رکنا چاہیے. سسٹم میں ہوتی ہے, آپ حکومت میں بیٹھیں یار, سسٹم کو ٹھہرا دیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. سنم جاوید کا نام لینا, کہیں کہ غلط ہو رہا ہے. آپ کے سامنے نہیں, آپ کہیں نا سنم جاوید نے غلط کیا کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اگر سنم عالیہ حمزہ کے ساتھ, پرویز الہی کے ساتھ, یار آپ تو پارٹی بنے ہوئے ہیں نا, اس وجہ سے نام لے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں پارٹی کا کیا آپ کہیں, اچھا میری بات آپ کہتے ہیں وہ قصور پہلے کہتے ہیں ڈیبیٹ نہیں کریں گا, پھر کہتے ہیں کہ میں پہلے بات کرنے دیں گے. سر دیکھیں سلمان راجہ صاحب اس پہ تبصرہ فرما سکتے ہیں, اگر وہ ان کے وکیل ہیں, کم از کم ان کی ریپرزنٹیشن اگر وہ ہیں تو کر سکتے ہیں. وہ بھی تو سینئر پہلے میری بات تو سن لیجیے. میں نے ان کا کیس نہیں دیکھا ہے, میں خواتین کے نام نہیں لوں گا, معاملہ عدالت میں نے خواتین کے نام نہیں لوں گا جن نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم کور کمانڈر کے گھر یہ وہ کرنے جا رہے ہیں.
مناسب نہیں ہے. مجھے معیوب لگتا ہے کہ میں خواتین کے بلا وجہ نام لوں. وہ پتہ نہیں اس میں کس حد تک ان کا ہاتھ تھا, ملوث ہیں نہیں ہے, میں کیوں ان کا نام لے کر ان کے کیس کو خراب کروں. اگر صنم جاوید بے قصور ہیں تو ان کو رہا ہونا چاہیے. لیکن اگر ان میں کے پاس کوئی ایویڈنس وہاں پہ ہے, جیسا کہ تمام ایویڈنس کو کہا گیا کہ وہ تو ہر بندہ راحت بیکری کو پر کیک لینے آیا ہوا تھا, اگر تو ہر بندہ راحت بیکری پہ صرف کیک لے کر آیا ہوا تھا تو اس کو چھٹ جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص, میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص, لیکن اگر کوئی شخص وہاں پہ موجود تھا جہاں پہ یہ آگیں لگائی گئی ہیں اور ملوث تھا, اور اس میں ملوث تھا, تو اس کو کسی نے بھی انکار نہیں کیا آپ کے آنے سے. وہ میاں والی میں کیسے اس وقت ہو سکتی ہے, یہ بتا دیں. اور پھر سرگودا میں کیسے ہو سکتی ہے, اور میں ایٹ دا سیم ٹائم راحت بیکری میں تو کیک لینے گئی تھی. میں اس کو کیوں ڈیفینڈ کروں گا؟ اگر کی کیوں کہہ رہے ہیں بھائی, آپ سمپل میری بات سنیں نا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. میری بات سنیے, 3 جگہ تو نہیں ہو سکتی. حتمی طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن اگر کسی کے اوپر مختلف اوقات میں مقدمات ہوئے تو عدالت کرے گی نا ابھی, لیکن جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور میں بہت سارے کیسز بعد میں بنائے گئے جیسے عالیہ حمزہ پہ, میں اس پہ آگے چلی جاتی ہوں سر. اب اس پہ بحث مداخلت کی بات ہے کہ ججز کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مداخلت ہو رہی ہے, انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں مداخلت ہو رہی ہے. آپ کے سامنے ہے, میں بریک لے لوں اب اس کے بعد بات کر لیں. اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ زبیر صاحب بھاگ کے نہیں جائیں گے. میں سر اب اس عہدے پہ دنیا قائم ہے, میں بھی ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, ان کو پہلے ہی کہیں جانا تھا. میں بھی چلا جاؤں گا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان صاحب, اب یہ معاملہ سمٹے گا کیسے؟ مثلا اتنی چیزیں کھل گئی ہیں, وہ الیکشن کی دھاندلی کا ابھی تک معاملہ نہیں نمٹا تھا, حکومتیں بنانے, اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو عدلیہ کے معاملات ہیں یہ سمٹیں گی کیسے, کہاں جائے گی یہ بات؟ دیکھیں, یہ ایکچولی ایک حوالے سے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہوا ہے. عوام کے سامنے وہ باتیں اس طرح آ گئی ہیں جو شاید پہلے کبھی نہیں آئیں تھیں. فارم 45 شاید پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں امیدواروں نے حاصل نہیں کیے تھے. اب سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے ان کی ترویج بھی ہوئی ہے, تشہیر بھی ہوئی ہے. اسی طرح جو جبر کا اس وقت نظام ہے اس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا, میں سمجھتا ہوں وہ تاریخی اہمیت کا ہے. اور اس کے بعد آج جو خبر آ رہی ہے کہ بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس کو ایک مراسلہ لکھا ہے, یہ اسی میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی مزاحمت کی کڑیاں ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بابر ستار صاحب کو, میں سلام پیش کرتا ہوں تمام جج صاحبان کو, محسن اختر کیانی صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان, جنہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے. اور جو ایک خوف کا ایک عالم تھا, اور ایک لوگ اندیکھے ایک طاقت کی وجہ سے شاید ایسے ہی مروب ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اب ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے مدافعت کرنی ہے. جو بیانیہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے ریاست کی جانب سے, جس کے پیچھے طاقت بھی ہوتی ہے بظاہر, اس کو اب کوئی بہت زیادہ خوف سے نہیں لیتا. ہم اس بیانیے کے ساتھ اب ایک طرح سے انگیج کرتے ہیں, نبرد آزما ہوتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. انتظامیہ بھی یہ اسی مداخلت کی بات کر رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا آج وزیر قانون نے کہا کہ ہر چیز انتظامیہ کی جو اس میں عدلیہ مداخلت کر رہی ہے, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی یہ بات, تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے اوور لیپنگ ہے, جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا. تو یہ اعتراض جو ہے ان کی طرف سے یہ درست ہے؟ نہیں, یہ دو بالکل مختلف نوعیت کی باتیں ہیں. دیکھیں, یہ کہ عدلیہ جو ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے انتظامیہ کے کام میں مداخلت کرتی ہے, یہ تو دنیا کے ہر ملک میں یہ شکایت ہوتی ہے جہاں جوڈیشل ریویو کا کوئی تصور ہے, یعنی کہ عدالت آپ جا سکتے ہیں انتظامیہ کے خلاف, تو وہاں تو یہ شکایت رہے گی. یہ بالکل معمول کی شکایت ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اسٹیل مل
کہ پرائیویٹائزیشن کو روکنا چاہیے تھا, نہیں یہ تو چلتی رہتی ہے بات, اس کو ہم مداخلت نہیں کہتے. یہ تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے کبھی بات ہوتی ہے, کبھی سو موٹو ایکشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو کبھی یہ چیز بہت آگے بڑھ جاتی ہے. ہم نے دیکھا افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں بہت آگے تھی, پھر بندیال صاحب کے پورے دور میں شاید 1 یا 2 سو موٹو ایکشن لیے گئے. اب جو دور چل رہا ہے چیف جسٹس قزیسہ صاحب کا, اس میں بالکل بھی شاید ایکشن نہیں لیا جا رہا سو موٹو. تو یہ چیزیں ایک موج کی طرح اٹھتی گرتی رہتی ہیں, تو یہ تو ایک معمول کی بات ہے. لیکن وہ جو دوسری مداخلت ہے نا, جس کا آئین میں قانون میں کوئی جواز نہیں ہے, ججوں کے خوابگاہ میں آلوں کا نصب ہو جانا, لوگوں کے ٹیلی فون جو ہیں ان میں لوگوں کا سننا, گفتگو کو اس کو ریکارڈ کرنا, یا کسی جج سے ملاقات کے لیے آنا اور کسی طریقے سے اشارے کنائے سے دھمکی ایک دے جانا, یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ یہ آئینی قانونی باتیں نہیں, یہ سرگوشیاں ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن زبیر صاحب, اب کسی جگہ تو اس بات کو ختم ہونا ہے, یا اسی طرح سے ابھی جیسے ابھی میرے کان میں بتایا کہ وہ دبئی لیکس آ گئی ہیں, تو سیاستدانوں کے پراپرٹیز ہیں وہاں پہ. پراپرٹیز کا تو وہ میں نے پڑھا نہیں ابھی, بٹ یہ جو ہے نا, دیکھیں یہ جو سیاستدانوں کے لیے تو آسان ہے, پریزنٹ سسٹم ہے نا, جو پریزنٹ سسٹم ہے, یہ کبھی بھی, اور میں اب جب سے میں نے سیاست شروع کی تھی, جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو بیسکس جو میاں نواز شریف کرتے تھے, جو جنوری فیبری 2022 تک ہم نے ووٹ کو عزت دو, سویلین بالادستی کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جی ہر جو ادارہ ہے وہ اپنی حدود میں رہے. اب اگر ججز کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہو رہا تھا, پہلے بھی ہو رہا تھا, مجھے نہیں پتا اس سے زیادہ ہو رہا تھا, یہ کم ہو رہا تھا, بٹ ہو رہے تھے. شوکت صدیقی از اے گریٹ ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, بٹ وہ بہت ان میں جذبہ تھا, جوش تھا, اور انہوں نے پبلک میں آ کے یہ کہا, he lost his position, sacrifice becoming the chief justice of اسلام آباد ہائی کورٹ, تو بہت بڑی سیکریفائس تھی. بٹ یہ اگر آج جو حکومت وقت ہے, بیکاز ایگزیکٹو تو وہ ہے نا, ان کے نیچے سارے ادارے آتے ہیں, اگر وہ اس پر ہی بحث شروع کر دے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور ان 6 ججز کو کویسچن, جو تارڑ صاحب نے اور اٹارنی جنرل نے جب پہلی پریس کانفرنس کی تھی امیڈیٹلی آفٹر دیٹ, اس میں انہوں نے کہا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ٹائمنگ, بھائی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس وقت نہیں تھا جب, یعنی ہمارے دور سے پہلے یہ سب کچھ ہوا تو نہیں ہو رہی تھی, بٹ اس وقت تو ججز کنسسٹنٹلی ریپیٹڈلی ایک چیز کہہ رہے ہیں. میرے نظر میں اگر کوئی یہ بحث کرتا ہے کہ اگر ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی نا. مگر ابھی آپ اس نے یقین کے ساتھ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا سر, شبہ تو بہرحال ہر جگہ شبہ تو ہے. آپ کو شبہ ہے کہ پاکستان میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتا؟ کوئی مجھے شبہ نہیں ہے, مگر اس بات پہ تو شبہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ یہ خاص کر کے جو آج نوٹ سامنے ہے, آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اس نوٹ کے. بالکل ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پالیٹکس کر رہے ہوں تھوڑی بہت, بٹ دیٹ از not the issue. ایک ہسٹری تو رہی ہے پاکستان, ہسٹری نہیں رہی ہے. اب دیکھیں نا, اگر کسی نے ایکسپریس کر دیا ہے, تو پھر اگر میں اس بجائے اس کو بلیم کیا جائے, اس کی تحقیقات بلیم کیا جائے, بھائی آج بابر ستار نے دوبارہ مصدق صاحب یہ بات درست ہے. مثلا کوئی بھی چیز ہوگی, جب تک آپ سٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے تو وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی. مثلا ایک آپ کا بھی گورنمنٹ کا بھی ہے نا, آپ کہتے ہیں جی انتظامیہ کے معاملات کے اندر بائکس دے رہی تھی وہ خواتین کو, تو وہاں پہ بھی عدالت نے کہہ دیا آپ عورتوں کو جو ہے وہ موٹر سائیکل نہیں دے سکتے. تو یہ مداخلت بھی تو بہرحال ہو رہی ہے, یا دوسری طرح کی مداخلت بھی ہو رہی ہوگی آپ کی حکومت میں, وہ بھی آپ بتا دیں اگر ہے. مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ تمام لوگ, اگر ہو رہی ہے, سوری اگر کی بات کریں, تمام لوگ قابل عزت ہیں جی, اور ججز بھی بہت قابل عزت ہیں, مگر کون ہے وہ جو قابل عزت نہیں ہے؟ جب آپ خواتین کے باتھ رومز کے اندر ویڈیو کیمرے لگاتے ہیں تو وہ باعزت نہیں ہوتی, یا جب آپ لوگوں کی جعلی ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ باعزت لوگ نہیں ہوتے, یا جب آپ لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں تو وہ باعزت نہیں تھے. صرف ایک ہی طرح کے لوگ, therefore it should continue, ان کا لائن آف آرگومنٹ یہ ہے. تو why do we have to justify one wrong with another wrong? انہوں نے کہہ دیا نا کہ ان کے گمان میں یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے یہ ہوتا رہنا چاہیے. اس کو فائدہ کوئی نہیں. آپ نے تو کہہ دیا نا, all the more reason that you are in the government, you should condemn it. کتنی عجیب بات ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی
وہ میرے آپ بھائی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہو رہا تھا بھائی، غلط ہو رہا تھا نا. آپ نے کو کیسے پتا ہے؟ I do defend what is the question. So I should. اس وقت question یہ ہے کہ بھائی ہو رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو رہا تھا پہلے. اس کو تو کہتے ہیں واٹ اباؤٹری. یعنی آپ کیونکہ نہیں چاہتے آج کا بتا دیں، چلے آج کا بتا دیں ہمارے لیے آج کا بتا دیں کہ آپ کو نہیں کیوں سنیں کیونکہ ان کے پاس تو ورڈکٹ ہے نا. انہوں نے اور کچھ ہمارے اور دوستوں نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، جو بھی ہیں دوست. لیکن وہ تو جو فیصلہ اشارہ کس کی طرف، جس کی طرف بھی ہے، ان کو معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے اور ناظرین کو بھی معلوم ہے. تو کیا میں کسی کا نام نہیں لے رہا، مگر وہ لوگ جو خود حکمران رہے ہیں، جی وہ لوگ جو اسی پارٹی میں بیٹھ کے حکمرانیاں کرتے رہے ہیں اور وزارتیں چلاتے رہے ہیں، وہی لوگ آج گھوم کے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہمیں پہلی مرتبہ دیکھا ہو. یعنی ان کو آج دکھا ہے، پہلے نہیں دکھا تھا کیونکہ پہلے آنکھیں کچھ خراب تھیں. جو میں بات کر رہا ہوں وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے، کیوں میں نے اس وجہ سے یہ جواب دیا، ذرا سخت جواب تھا، اس وجہ سے یہ بات کا جواب دیا کہ میں نے جو بات نہیں کہی ٹھیک ہے اس کو میرے کہے بغیر اگر آپ عوام تک پہنچائیں گے تو آپ ایک واٹ اباؤٹری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مجھے روک رہے ہیں ان ریفرنسز سے دینے سے جو آپ کے آرگومنٹ کو کمزور کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں، پہلے میری بات مکمل آپ نے کرنی ہے تو آپ کر لیں، میں تو پہلے ہی آپ کی بات میں کرتا ہوں. دیکھیں 2018 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ اس وقت ہیومن رائٹ وائلیشنز اگر کوئی تھی تو بالکل زیرو یا نیگلیجبل تھی. جس زمانے میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو، انٹرفیئرنس ہو، وہ تمام چیزیں ہو رہی تھی تو محمد زبیر سب سے آگے کھڑے ہو کے بول رہے تھے. تو مجھے نہ آپ یاد دلائیں، مجھے نہ یاد دلائیں کہ جی یہ ہو رہا تھا تو میں آپ کے ساتھ بول رہا تھا. میں آپ کو یاد نہیں دلواؤں گا، آپ میری بات کو انٹرپریٹ نہیں کریں. جو بات میں نے نہیں کہی میرے منہ سے عوام تک نہیں پہنچائیں. جی میں وہیں پہ بول رہا تھا جو آپ نے کہا کہ نہیں، میں بتاتا ہوں کہ اس کی بات کا مقصد کیا ہے، تو آپ یہ مت کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، اسے رکنا چاہیے. بالکل درست بات. اور صدیقی کے ساتھ جو ہوا، جسٹس صدیقی کے ساتھ، وہ بھی رکنا چاہیے. اور مریم نواز اور نواز شریف کے کیس کے اندر وہ جو جج جن کا انتقال ہو گیا ہے، جن کی ویڈیو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا تھا، وہ بھی جج تھے. اس وجہ سے کوئی ایک جج نہیں ہے، ان تمام جج یا جس جج کے ساتھ ہو رہا ہے رکنا چاہیے. سب کے ساتھ جو پہلے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، جو اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہوا ہے. ریکنسیلیشن ہو جانی چاہیے سر. The difference is there is one person محمد زبیر جو اس وقت بھی غلط کہہ رہا تھا اور آج بھی غلط. زبیر سے تو کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں محمد زبیر صاحب سے بڑا آدمی تو کوئی نہیں ہے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو بیٹھتے ہی کہا تھا کہ زبیر صاحب سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے. یہ اور ان کے دوست وہ بڑے لوگ ہیں بس، باقی لوگوں کا تو کوئی مقام ہے نہیں. آپ کا بھی اور مصدق صاحب آپ کا بھی، زبیر کا بھی شکریہ. جو بھی شکایتیں ہیں ہسٹری میں بھی رہی ہیں، اب بھی ہیں، ان کو روکنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اس پٹاری کو اب کھول دیا گیا ہے، اس پنڈورا باکس کو، تو کہیں نہ کہیں تو اس کی راہ نکلے گی. پارلیمان میں کیوں نہیں نکل سکتی؟ اپنا خیال رکھیے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.